खुदाम यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ पास्टर पत्र सदीक। नाजरीन, बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी मसीही इल्मुल आखिरत के ज़ुमरे में शामिल होता है, जिसमें हम ज़माना आखिरत के ताल्लुक़ से सीखते हैं। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे अबवाब, आयात और अल्फाज और कुछ कुतुब भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम आने वाले हालात से वाकफियत हासिल कर सकें। तो अब तक हम मुकाशफा की किताब में से दूसरे बाब में से 24वीं आयत मुकस्सा तक बड़ी तफसील के साथ सीख चुके हैं और देख चुके हैं। आज हम मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 25वीं आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे और फिर इसके ताल्लुक़ से जानेंगे। इस जगह पर यूँ मरकूम है, अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। खुदा के मुकद्दस कलाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बाइस हो। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलिक खुदा, सारा जलाल सारी इज़्ज़त तेरे कदूस बाबरकत नाम को मिले। मैं सबसे पहले अपने आप को तेरे कदूस हाथों में देता हूँ। फिर इस वक्त जो तेरे कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको फर्दन फर्दन बहुत सारी बरकत दे और इस कलाम के सबब से जुए तोड़ दे, बंधन तोड़ दे। जिस्मानी रूहानी रोग और बीमारियां यीशु के अलकादर नाम के सबब से चली जाएं और मुझे ये फजल दे कि मैं तेरे कलाम को आसान तरीके से बयान कर सकूं, मसीह खुदा उनके वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, बताता चलूं कि मुकाशफा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 24वीं आयत मुकद्दसा में हमने देखा था, जहां पर लिखा हुआ है, मगर तुम तुआतीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं ना वाकिफ़ हो, ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ ना डालूँगा। बड़ी तफसील के साथ हमने 24वीं आयत का जायज़ा लिया था और ये जाना था कि शैतान की गहरी बातें क्या होती हैं और बोझ डालने से क्या मुराद है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से ख़ुद ये फरमाया कि मेरा जुआ मुलायम है, यानी उसमें सख्ती नहीं है। अगर वो अहकामात देता है, फरमूदात देता है, कुछ करने के लिए, कुछ छोड़ने के लिए, कुछ अपनाने के लिए हमें तालीम देता है, तो उस तालीम को मानने के लिए रूहुल कुद्दस हमारी मदद करता है। वो बोझ उठाने की सलाहियत और कुदरत भी देता है। और हमने देखा कि शैतान की गहरी बातें हकीकतन वो होती हैं जब वो कलाम को साथ लेकर अपनी गलत मनसूबा बंदियों को साथ मिला देता है और यूं कलाम और अपनी शैतानी तालीमात को एक मिक्सचर सा बना देता है, तब वो शैतान की गहरी बात बन जाती है। तुआतीरा में सब लोग शैतान की गहरी बातों का शिकार ना हुए, सब बुत प्रस्ती का शिकार ना हुए। अभी भी इस जगह पर एक ऐसा बकिया था जो शैतान के तमाम मंसूबों का शिकार ना हुए और यीशु मसीह उन्हीं से मुखातिब है 25वीं आयत मुकद्दसा में, अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो। खुदा का कलाम
دو طرح سے ہمارے ساتھ ڈیل کرتا ہے. جب یہ لکھا جا رہا تھا تب کلام مقدس کا بہت بڑا مقصد ان مقامی لوگوں کو ڈیل کرنا تھا. جیسے رسول نے جو خطوط لکھے وہ ان کلیسیوں کے مقامی مسائل یا وسائل کے تعلق سے بات کی گئی، لیکن چونکہ یہ کلام ازلی اور ابدی ہے اور ابد تک خدا کا کلام باقی رہے گا، اور کلیسیوں کے لیے بھی یہ رہنمائی چلتی رہے گی جب تک یہ دنیا باقی ہے. تو یہاں پر یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ میرے آنے تک تھامے رہو. کن باتوں کو؟ اس کی تعلیم کو، اس کے احکامات کو، پاکیزگی، راست بازی، اور جو کچھ اناجیل اربع کے اندر لکھا ہوا ہے، جو تعلیمات رسولوں نے دی ہے، تو ان پر قائم رہو. اور ہر دور میں کلیسیا کا یہ ایمان رہا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ آنے والا ہے. گو دنیا میں کوئی بھی شخص اس دن کی بابت، اس مہینے کی بابت، اس تاریخ کی بابت کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر زمانے میں یہ امید رہی ہے، اور یسوع نے بھی ہر کلیسیا سے یہی کہا ہے کہ وہ آنے والا ہے. تھیواترا کی کلیسیا کو وہ سب کچھ ایمان کے وسیلے سے تھامے رکھنا ہے، قائم رہنا ہے، تاکہ جب یسوع مسیح آئے تو وہ کلیسیا کو شاباش کہہ سکے. یہاں پر جو اشارہ ہے میرے آنے تک، یہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ تمام کلیسیوں کے لیے یکساں پیغام ہے کہ وہ قائم رہیں اور یسوع مسیح کے فرمودات پر عمل کرتے رہیں. تو ناظرین، اب میں آپ کے لیے 26ویں آیت مقدسہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہاں پر لکھا ہے، جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا. تو اس آیت کا بھی پہلی آیت کے ساتھ جو ہے وہ گہرا کنیکشن ہے، بڑا تعلق ہے، کہ اگر تھیواترا کی کلیسیا یا ایماندار راست باز طبقہ قائم رہتا ہے، اس کی تعلیمات کو تھامے رکھتا ہے، تو پھر 26ویں آیت میں اجر لکھا ہوا ہے، اور اجر یہ ہے کہ جو ان باتوں پر آخر تک عمل کرے گا اور قائم رہے گا، اسے کسی ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر، کسی ایک کالونی پر، کسی ایک بستی پر، کسی ایک شہر پر، کسی ایک ملک پر، کسی ایک قوم پر نہیں، بلکہ یہاں پر ایک عظیم وعدہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ قوموں پر. یہ لفظ جو ہے وہ نوٹ کریں کہ میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا. اس آیت مقدسہ میں مجھے دو خوبصورت باتیں نظر آتی ہیں کہ یسوع مسیح یہاں پر یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے کہ خدا تعالیٰ اسی قوموں پر اختیار دے گا. یہاں پر وہ اپنی الہی اتھارٹی استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ کلوسیوں کے خط کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ الوہیت کی ساری معموری مجسم ہو کر مسیح میں سکونت کرتی ہے، اور کلام مجسم ہوا. تو یہاں پر مجسم کلام خود مخاطب ہے کہ میں قوموں کو اختیار دوں گا. پوری کتاب مقدس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، کوئی نبی یہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا. وہ یہی کہے گا کہ خدا تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. کسی رسول کی یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی کہ وہ براہ راست یہ کہے کہ میں آپ کو اس کا اجر دوں گا، میں اختیار دوں گا. لیکن
اس آیت مقدسہ میں ہمیں یسوع مسیح کی الوہیت، تثلیث کے دوسرے اقنوم ہونے کا پورا بھرپور ثبوت ملتا ہے۔ اور جو لوگ ابہام کا شکار ہیں، غلط تعلیمات کا شکار ہیں، اور یسوع مسیح کے بارے میں طرح طرح کے غلط نظریات کا شکار ہے، وہ سن لے کہ بڑی صفائی کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ میں قوموں پر اختیار دوں گا۔ اور یہاں پہ تمام شکوک و شبہات کا جو ہے تصفیہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ الوہیت میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ قوموں کے اوپر کون اختیار دے سکتا ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس میں درج انبیاء کی تاریخ پڑھیں تو ہمیشہ وہ یاد دلاتے رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ آپ کو اس کے افزانے میں کیا کیا اجر اور کیا برکتیں دے گا۔ تو یہ وہی الفاظ ہے جو کتاب مقدس میں 39 کتابوں میں خدا تعالیٰ مقدسوں کے ساتھ راست بازی کے بدلے میں، پاکیزگی کے بدلے میں اور مقدس زندگی بسر کرنے کے بدلے میں اجر دے گا، اور انہیں آسمان پر اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ جس طرح خدا تعالیٰ با اختیار انداز میں پرانے عہد نامہ میں مخاطب ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پہ ہمارے یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں، بولے ہیں، پھر میں پڑھتا ہوں۔ میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا۔ تو یاد رکھیے، یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی الوہیت ظاہر ہوتی ہے۔ کلیسیا کی ابتدائی سے ایسے ناقدین اور پست قد مشکوک قسم کے ایماندار چلے آ رہے ہیں، جو دنوی لالچ، روپے پیسے کی خاطر تعلیم میں ملاوٹ کر کے اور بددیانتی سے وہ تعلیمات کو بگاڑ کر پیش کرتے آئے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بعد میں خدا بنا، کسی نے کہا وہ جھوٹا خدا ہے، کسی نے کہا کہ وہ خدا نہیں ہے، وہ محض ایک انسان تھا۔ لیکن یہاں پہ بڑی فصاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، صفائی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا۔ تو یہ خدا ہی یہ الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔ اور دوسری بڑی بات جو مجھے اس جگہ پہ دکھائی دیتی ہے کہ گو یسوع مسیح تھواتیرا کی کلیسیا سے مخاطب ہے، لیکن یہ اجر ہر راست باز کے لیے ہے، ہر ایماندار کے لیے ہے، ہر اس مسیحی کے لیے ہے جو یسوع مسیح کا فالوور ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کی تعلیم کو فالو کرتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ یہ تمام راست بازوں کے لیے اجر یکساں ہے۔ گو یہ کتاب مقدس کی خوبصورتی ہے کہ وہ ایک ہی بات کو مختلف انداز میں، مختلف الفاظ کے ساتھ وہ بیان کرتی ہے۔ اور اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ 66 کتابوں کا مجموعہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے، جس میں طرح طرح کے خوشبودار رنگین پھول جو ہیں وہ سجے ہوئے ہیں۔ ہر ایک پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ تو 7 کلیسیوں میں جو اجر لکھے ہوئے ہیں مجموعی طور پر ہر ایماندار کے لیے ہیں، ہر ایماندار کو یہ ملیں گے، اور شرط بھی ہر ایک کے لیے ایک جیسی ہے کہ وہ قائم رہے، یسوع مسیح کے احکامات کو تھامے رہے، تو پھر وہ اجر بھی ویسا ہی پائے گا۔ تو میں نے جیسے پہلے آپ کے سامنے یہ بات شیئر کی کہ اس جگہ پہ جو اجر لکھا ہوا ہے، بادی النظر میں جب سڈنلی ہم اسے دیکھتے ہیں تو بالکل ایک عجیب سی بات لگتی ہے، اور کبھی کبھی یوں لگتی جیسے جنگل میں گھنٹیاں بج رہی ہوں، شاید ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم قربت سے ان باتوں کو دیکھیں، میڈیٹیٹ کریں، دل و جان سے پڑھیں اور جانیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سچائیاں ازلی اور ابدی ہیں، اور آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن یہ سچائیاں نہ مٹیں گی۔ تو یہ سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے جو تھواتیرا کی کلیسیا کے لیے ہے، ہر راست باز کے لیے ہے،
اور یہاں پہ یسوع مسیح کم از کم تھیاتیرا کی کلیسیا کے ساتھ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ قائم رہتے ہیں تو میں نے جیسے بتایا کسی کالونی پر نہیں، ایک شہر پر نہیں، ایک ملک پر نہیں، ایک قوم پر نہیں، قوموں پر اختیار دوں گا۔ اور میں آپ کے سامنے خدا یسوع مسیح کے اس وعدے کو دہرانا چاہتا ہوں جو مرکز کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 27ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت مقدسہ تک یسوع مسیح نے رسولوں سے یہ وعدہ کیا کلام پاک میں سے۔ مرکز کی انجیل 10واں باب اور اس کی 28ویں آیت مقدسہ نوٹ کر لیجئے اور اس کی 30ویں آیت مقدسہ تک میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، پطرس اس سے کہنے لگا، دیکھ ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اب اس زمانے میں سوگنا پائے، گھر اور بھائی اور بہنیں اور مائیں اور بچے اور کھیت مگر ظلم کے ساتھ، اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی، لیکن بہت سارے اول اور آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ یہاں پر آنے والے زمانے میں سارا کچھ جو دنیا میں کھو دیا جاتا ہے یسوع کی خاطر، اختیارات، طاقتیں، شان و شوکت، سب کچھ کھو دیا جاتا ہے، وہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں وہ کلیسیا کو دیا جائے گا۔ اور اسی ضمن میں یسوع مسیح نے غالباً متی کی انجیل میں کہا تھا کہ تم اسرائیل کے تختوں پر بیٹھ کر انصاف کرو گے، قوموں کا انصاف کرو گے۔ ہمیں اناجیل کے اندر اس طرح کی بہت ساری باتیں ملتی ہیں، یسوع مسیح کے بیانات ملتے ہیں جہاں پر اس نے رسولوں کو آئندہ زندگی میں با اختیار اور حکومت کے وعدے کیے کہ وہ حکومت کریں گے میرے ساتھ بیٹھ کر تختوں پر۔ یہاں پر ہمیں وہی صدائے باز گشت دکھائی دیتی ہے، اس جگہ پہ ہمیں وہی جو ہے الفاظ نظر آ رہے ہیں کہ جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اس سے قوموں پر اختیار دوں گا۔ تو جو قائم رہے گا یسوع مسیح اسے قوموں پر اختیار دے گا۔ اور ابھی ہم نے مرکز کی انجیل میں سے پڑھا ہے کہ وہ آئندہ زمانے میں ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور رسولہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب ہم اس کے فرزند ٹھہرے تو پھر اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر آپ کو بار بار یہ الفاظ ملیں گے کہ کلیسیا جو ہے وہ یسوع کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بادشاہی کرے گی۔ اناجیل اربع کے اندر آپ کو بار بار یہ الفاظ ملیں گے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جا کر جگہ تیار کروں، اور پھر آؤں گا اور تمہیں لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی رہو۔ تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو تھیاتیرا کی کلیسیا سے وعدہ کیا جا رہا ہے یہ محض کوئی خام خیالی نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے کہ ایک روز کلیسیا مجموعی طور پر ساری کلیسیا جو ہے وہ کسی ایک علاقے ایک ملک پر نہیں بلکہ قوموں پر جو ہے وہ حکومت کرے گی، اختیار رکھے گی۔ اس لیے اس کے پیچھے ایک شرط لکھی ہوئی ہے، شرط یہ ہے کہ کلیسیا کو قائم رہنا ہے۔ نہ صرف تھیاتیرا کی کلیسیا کو، وہ مقامی طور پر یہ جو وعدہ ہے وہ تھیاتیرا کی کلیسیا سے کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ آخر تک عمل کرے، آخر تک قائم رہے۔ اس سے دو مطلب ہم لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے مرنے کے دن تک
किसी भी ईमानदार को यीशु के साथ वफादार रहना है। फिर ये है कि ज़माने के आखिर तक, यानी इस दुनिया के ख़ात्मे तक जो रास्तबाज ज़िंदा होंगे और कलाम मुक़द्दस के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, वही इस अजीम वादे में शरीक हो सकेंगे। यीशु मसीह ने फरमाया मुकाशफा की किताब के दूसरे बाब की 10वीं आयत मुकस्सा के अंदर कि जो वफादार रहेगा मैं उसे ज़िंदगी का ताज दूंगा। सो इस तरह से न सिर्फ थुआतिरा की कलीसिया के लिए बल्कि मेरे लिए, आपके लिए, तमाम ईमानदारों के लिए यही सच है कि वो क्या करें कि गालिब आएं ख्वाहिशों पर, दुनियावी चीज़ों पे, दुनियावी कामों पर गालिब आएं और फिर आखिर तक, मरते दम तक कायम रहें। तो फिर उन्हें कौमों पर इख्तियार दिया जाएगा। और ये कुछ छोटी बात नहीं है। अगर आप इख्तियार के ताल्लुक से देखें तो आज पूरी दुनिया के अंदर लोग किसी एक मुल्क पर, एक खित्ते पे हुकूमत करने के लिए दीवानावार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मुल्कों के अंदर सियासी तौर पर देखें कितने तनाज़ात हैं। लोग इख्तियार की खातर, हुकूमत की खातर क्या से क्या कर गुजरते हैं। लेकिन कलीसिया के लिए कितना अजीम और कितना अजीब और कितना बड़ा वादा है कि अगर वो कायम रहें, मजबूत रहें, थामे रहें, तो उन्हें किसी एक कौम पर नहीं, कौमों पर इख्तियार मिलेगा। सो ये इख्तियार जो है वो खुदावंद यीशु मसीह अता करेगा, बशर्त के उसके अहकामात पर, उसकी तालीमात पे ज़िम्मेदारी के साथ, दिल लगी के साथ, वफादारी से कायम रहा जाए, साथ चला जाए। मैं ईमान रखता हूँ कि एक रोज़ वो यकीनन ना सिर्फ थुआतिरा को बल्कि उन तमाम रास्तबाजों को जो कायम रहेंगे, उन्हें कौमों पर इख्तियार दिया जाएगा। खुदावंद इस कलाम के सबब से आप सबको बरकत दे। आगे जानने के लिए देखते रहिए PMI TV। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।